सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। भी कंफ्यूज कर देते हैं। अभी एक है व्हाट्सएप पे मेरे पीछे मेरा खून पिया हुआ है, फ़िक़्ह हनफ़ी की फलां किताब में ये मसला लिखा हुआ है, हदीस में तो यूँ आता है। मैंने कहा इस जाहिल को मैं जवाब दूंगा, फिर एक और एतराज़, फिर एक और एतराज़। तो जब 10-15 सवालात, हालांकि सब बातों का जवाब है मेरे पास, तो मैंने फिर जब ज़्यादा हो गई मैंने लिखा खैरियत बस और 5-6 सवालिया निशान बना। कोई प्रॉब्लम है, कोई खारिश की बीमारी है हो जाता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान है, कोई डॉक्टर का पता बताऊं, कोई इंजेक्शन लगवा लो तमीज़ से, खाम के तुम पूरी सलाहियतें किसके खिलाफ, फ़िक़्ह हनफ़ी के खिलाफ। कोई अच्छा काम कर लो दुनिया में। बर्रे सगीर में जब इस्लाम आया तो फ़िक़्ह हनफ़ी आया है। 1000 साल हुकूमत किसने की है? अहनाफ ने की है। अंग्रेजों के खिलाफ कौन खड़े हुए? अहनाफ खड़े हुए। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया 800 साल किसकी थी? अहनाफ की थी। अगर तुम हनफियों को गलत कहना शुरू कर दोगे तो गोरा बोलेगा तो 1000 साल तो तुम गलत लोगों के कंट्रोल में रहे हो, तो तुम अब क्या सही करोगे? हैं? तुम्हारा इस्लाम गलत लोगों के हाथ में रहा है, मुशरिक और गुमराह लोगों के हाथ में रहा है। 1000 साल हो गए, तुम लोग सही लोगों की हुकूमत ही नहीं आ सकी है। बर्रे सगीर में और खिलाफत उस्मानिया जो यूरोप से लड़ती रही है और गैर मुस्लिमों से लड़ाइयां होती रही हैं, वो सारे ही गुमराह थे। पेशावर में भी गलत इस्लाम आ गया था उस वक्त, और लाहौर में भी गलत वाला इस्लाम आया था। शुरू से इस्लाम ही गलत आया, तो फ़िक़्ह हनफ़ी आया ना शुरू से, तो ये सभी गलत आया था। तो यार अब क्या, अब थोड़े क़यामत थोड़ी सी दिन रह गई है, अब सही करने की क्या जरूरत है? हम ये कहते हैं कि इस्लाम जब आया तो उस वक्त से अब तक सही इस्लाम ही चलता आ रहा है। जहां गलतियां हुई हैं, उलमा उस गलतियों पे तंबीह करते रहे हैं और उस गलत को सही करने की कोशिश करते रहे हैं। फिर भी कुछ गलत रहा और कुछ सही हो गया, लेकिन पूरे सेटअप ही को गलत करार देना, पूरे फ़िक़्ह को गलत करार दे देना, ये बात फिर 4 बेवकूफ तो आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे। उम्मत का बड़ा तबका इस बात को ना ज़हनी तौर पर कबूल करेगा, और इससे सिवाय लड़ाई झगड़ों के अगर आपको फ़िक़्ह हनफ़ी समझ में नहीं आता तो हम कब कह रहे हैं कि सारी दुनिया जब तक फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो नहीं करेगी जन्नत में नहीं जाएगी? हम कब कह रहे हैं? तो छोड़ो, तो नहीं करो फॉलो भाई फ़िक़्ह हनफ़ी को, किसी और फ़िक़्ह को फॉलो कर लो, लेकिन कोई अच्छा काम करो दुनिया में। और ये जो आप एतराज़ात कर रहे हो फ़िक़्ह हनफ़ी पे, बहश्ती ज़ेवर पे, ये आपके एतराज़ात दुरुस्त नहीं है। हम अपनी सलाहियतों को इसलिए इन चीज़ों में नहीं लगाते कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये रह जाएगा। अल्लाह की कसम, इनके एक एक एतराज़ के ऐसे जवाबात हमारे पास हैं, ये सामने आके बैठ के बात करें, ये नहीं ठहर सकते इंशाअल्लाह। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े आलिम हैं, इसलिए कि ये बहुत बड़े जाहिल हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। ये 2-4 बातों के बाद फंस जाएंगे ये। लेकिन हमें बड़ों ने मना किया कि अपनी सलाहियतों को इन बेवकूफ और बेकार लोगों पे जाया मत करना, और इनकी तरक्की देख के घबराना भी नहीं। हर दौर में कुछ बेवकूफों का एक मजमा इकट्ठा हो जाता है, यूट्यूब पे भी हो जाता है और मजमों में भी हो जाता है। ये लोग इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, इनका यही काम है, फलां काजी अबू यूसुफ गलत थे, फलाने गलत थे, हजरत मुआविया माज़अल्लाह गलत थे, फलाने ये कर दिया, फलाना ऐसा था, फलाना डिमका, पूरी आहिस्ता आहिस्ता सब पे एतमाद खत्म। वो बहसें जिनसे उम्मत फारिग हो चुकी है, उनकी फाइलें लपेट दी हैं, उन चीज़ों को उठा के बस उम्मत में एक तफरीका फैलाना। कोई अच्छी इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे ये लोग, और ना इनसे उम्मत को कोई अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। और बाकी हम जो जवाब नहीं देते, तो अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं, हमें पता नहीं। मैंने एक दफ़ा बयान में कह दिया कि बहश्ती ज़ेवर पढ़ाया करें, तो किसी ने कहा बहश्ती ज़ेवर तो किताब ही गलत है। तो मैंने कहा कोई जो मसला बहश्ती ज़ेवर का गलत हो ना, तो कुरान और हदीस से साबित करें, और मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा उसको, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। लेकिन जवाब देने का तरीका क्या है? जवाब देने का ये तरीका नहीं है कि कोई भी उठ के पर्चा लिख के दे दे और मैं जवाब दूं, फिर यूट्यूब पे एक जवाब आ जाए। मजलिस बैठे मेरे सामने आके बैठे तमीज से, ठीक है ना, और जब मैं उसका जवाब दूं तो वो जो लाइव रिकॉर्डिंग है उसमें बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आइंदा में एतराज, क्योंकि जिसमें हमें खारिश नहीं है, आपको तो बाकायदा क्या है, को तो उसका तो अभी यहां खुजली और तो थोड़ी यहां शुरू हो जाएगी, तुम्हें यहां हो जाएगी, फिर यहां हो जाएगी, तो सारा दिन बैठ के हम तुम्हारी यहां से खुजली ही दूर करते ना। बाकी हमने कब कहा बहश्ती ज़ेवर कुरान है भाई?
ہم نے کب کہا بحثی زیور قرآن ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں بحثی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے. بہشتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, ہم یہ کہتے ہیں سنت نہیں ہے. تو وہ تو ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے, ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات کو لے لیا جائے. تو بہشتی زیور بھی فقہ کی ایک کتاب ہے, اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رائے کے حساب سے درست نہیں ہے. درست نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی رائے تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے 15 شعبان والی, ہماری رائے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اب اس کا یہ مطلب کہ کتاب ہی بند کر دو, ایسے تو پھر ساری دنیا کی ساری کتابیں سمندر میں پھینک دو. عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی یہ کتاب ہے اچھی ہے, اس کو پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو, ختم ہو گئی بات. اور طنزیہ لہجے میں نہ پوچھو, آپ پوچھ لو حضرت یہ بات ہے کیا واقعی اسی پہ فتویٰ بھی ہے یا نہیں ہے. تو جامعۃ رشید نے تسہیل بہشتی زیور ایک لکھی ہے, اس میں حاشیہ بھی چڑھا دیا اس کے اوپر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ بہت آسان بہشتی زیور ہے, اس میں حاشیہ چڑھا دیا ہے. تو اس میں کہیں ایسی روایت آئی ہے تو اس کی ذوف کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے, تو وہ لے لیں. اگر اس میں بھی غلطی ہے تو جامعۃ رشید بھی کوئی زمزم کا نہایا ہوا نہیں ہے بھائی. میں خود جامعۃ رشید میں 18 سال سے ہوں, تو جامعۃ رشید کے بھی بعض دفعہ کوئی ایسا فتویٰ شائع ہو سکتا ہے جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو اس اعتراض کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی یہ رابطہ کیا جائے کہ بھئی یہ فتویٰ ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. ابھی یوٹیوب کے بارے میں جامعۃ رشید کا فتویٰ آیا کہ اس کی ارننگ کیا ہے, ناجائز ہے زیادہ تر. تو میں نے فوراً رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ بھی جو سوال جس نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ اکثر اشتہارات ناجائز آتے ہیں. تو جواب ہم نے سوال کے مطابق لکھا ہے کہ اگر اکثر ناجائز ہیں تو ارننگ بھی کیا ہے, ناجائز. اب اکثر ہے یا نہیں یہ ہماری ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ تحقیق کر لو. تو مجھے اشکال ہوا, تبھی تو رابطہ کیا نا. اگر ہم اندھے مقلد ہوتے, ہم کہتے کہ بس جامعۃ رشید نے چونکہ لکھ دیا تو بس وہ کبھی بھی غلط. یہ ہمارا یہ نظریہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں ہے میرے بھائی, تو جامعۃ رشید کے بارے میں, بہشتی زیور کے بارے میں کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر پہ کیا ہے, لکیر ہے. قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ امام حنیفہ کا یہ قول واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہے, اللہ کی قسم اس کو 100 دفعہ دیوار پہ ماریں گے. اور اس قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پھر بھی امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے اور اس کو برحق سمجھتا ہے, ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کی حیثیت قرآن و حدیث سے بڑھا دی. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا نہیں, اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے, اس میں کوئی پکوڑے بیچنے والے کی رائے کا اعتبار, انجینئر, پروفیسر اور سائنسدانوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, مجتہد کی رائے کا اعتبار ہوگا. بہت مشکل ہے سمجھانا. ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے میری رائے میں یہ مانوی قول. آپ کو ایک حدیث نظر آ رہی ہے, نہ آپ علوم حدیث سے واقف ہیں, ہر چیز میں تقلید. فلاں محدث نے حدیث کو صحیح کہہ دیا, صحیح. فلاں نے کہہ دیا یہ راوی مدلس ہے, فوراً تدلیس کی بیس پر کیا لگا دیا فتویٰ آپ نے, ضعیف. نہ تدلیس کے آپ کو درجات معلوم ہے, نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حسن حدیث کب ہوتی ہے, حسن لعینی کب ہوتی ہے, حسن لغیری کب ہوتی ہے, صحیح لعینی کب ہوتی ہے, صحیح لغیری کب ہوتی ہے. تمام علوم سے بالکل ناواقف, اور اگر واقفیت ہے بھی تو اس میں بھی تقلید ہے. جس نے جو لکھ دیا اس کو کیا کر رہے ہیں آپ, بغیر دلیل کے فالو کرتے جا رہے ہیں. فلاں نے صحیح قرار دیا. اللہ کے بندو, یہ حدیث کا صحیح اور ضعیف قرار دینا اگر اتنا آسان ہوتا تو ایک ایک روایت پر محدثین کے رسالے نہ ہوتے. ان رسالوں کو آپ نے پڑھا نہیں ہوتا. اس میں کیا سقم ہے. ایک حدیث تھی, مجھے ایک دفعہ تحقیق کرنی تھی. یہ جو 3 طلاق والی حدیث ہے نا, حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث, اس میں ایک سند ایسی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں دی تھیں جس کو نبی نے 1 کاؤنٹ کیا. میں نے اس حدیث کی تحقیق کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس سند, ابن تیمیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اب جاہل آدمی کیا کرے گا, وہ فوراً کہہ دے گا کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ نے کیا قرار دیا ہے, صحیح, لہذا یہ حدیث کیا ہے, بولو نا بھائی, صحیح. یہ تقلید ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہی تقلید لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی, اور کہتے چونکہ حدیث صحیح ہے لہذا ہم 3 کو کتنی مانیں گے, 1.
تو بھائی آپ تین کو تین ماننے میں چاروں ائمہ کی تو تقلید کر نہیں رہے, لیکن حدیث کو صحیح یا ضعیف ماننے میں کس کی تقلید کر رہے ہو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. اگر آپ کہتے ہو وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, تو بھائی مسائل کے بہت بڑے علماء تو پھر امام حنیفہ بھی تھے. یعنی کسی کے علم کی بیس پر کسی فن میں تقلید کی جا رہی ہے, تو اسی بیس پر اگر کوئی کسی دوسرے کی تقلید کر لیتا ہے تو وہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ تو میں نے اس حدیث کے بارے میں گہرائی میں گھسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, وہ بہت بڑے بزرگ تھے, عالم تھے, تو کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی گہرائی میں گھسا. ایک زمانے میں 10 سال پرانی بات ہے. میں جب گہرائی میں گھسا تو پتہ چلا کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا رحمہ اللہ تعالی نے کہ یہ جو سند ہے نا, اکرمہ محمد ابن اسحاق کی سند تھی, اس میں اس سند سے مروی ایک اور حدیث ہے جس سے امام احمد ابن حنبل نے جس کو صحیح قرار دیا ہے. لہذا یہ سند صحیح ہے, تو یہ جس حدیث میں یہ سند آ رہی ہوگی وہ حدیث بھی کیا ہو جائے گی؟ بولو نا بھائی, صحیح. تو امام احمد ابن حنبل جیسے محدث کی نظر میں یہ سند درست ہے, لہذا اس سند کی وجہ سے یہ رکانہ والی حدیث بھی کیا ہے؟ اب میں نے کہا اب میں تحقیق کر رہا ہوں نا, تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل نے کہا اس سند کو صحیح کہا, ذرا اس پہ گھستے ہیں. جب میں اس کی گہرائی میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کی سند کو صراحتاً صحیح نہیں کیا, بلکہ امام احمد ابن حنبل نے اس سند سے ایک حدیث مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے, ایک فقہی مسئلے کا استنباط کیا ہے. اور محدث جب کسی حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو صحیح, بولو بھائی, سمجھ رہا ہے. تو میں پھر اس گہرائی میں گھسا, میں نے کہا امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث سے استدلال کیوں کیا؟ کیا اس کی سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے, یا کوئی اور وجہ تو نہیں تھی؟ نہیں آ رہی بات. ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ سے استدلال کیا ہو, اور اس استدلال سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ صحیح قرار دے رہے ہیں. تو کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے. تو میں نے وہ وجوہات تلاش کی, بہت گہرائی میں گھسا. میں جب بہت زیادہ گہرائی میں گیا تو پتہ یہ چلا وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیٹی تھی نا, ان کے جو سابق شوہر تھے, جب انہوں نے ہجرت کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے, تو سابق شوہر کافر تھے, انہوں نے ہجرت نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی کی بیٹی مسلمان ہو گئی مگر نبی کے داماد مسلمان نہیں ہوئے. جب وہ ہجرت کر کے واپس آئے ہیں, بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں. جب حضرت زینب کے جو شوہر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی, تو اب اس میں 2 قسم کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے نکاح کی تجدید کی اور اپنی بیٹی اپنے داماد کے حوالے کی, نکاح دوبارہ پڑھایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا بلکہ اسی سابق نکاح کو کیا رکھا ہے؟ باقی رکھا ہے. امام احمد ابن حنبل یہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ اسی پرانے نکاح کو باقی رکھا ہے, اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے لیا ہے اور فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر غیر مسلم عورت کا شوہر جو ہے اس کی بیوی مسلمان ہو جائے, تو شوہر اگر مسلمان ہو جائے گا تو پرانا نکاح برقرار رہے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو حدیث سے استدلال کیا, یہ وہی حدیث ہے جو حضرت رکانہ کی 3 طلاقوں والی حدیث جس سند ہے. حالانکہ یہاں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث سے اس لیے استدلال کیا ہے کہ دوسری جو حدیث ہے جس میں آتا ہے دوبارہ سے نکاح کیا, اس کی سند اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. اب محدث کے پاس 2 ہی حدیثیں ہیں استدلال کے لیے, مجتہد کے پاس 2 حدیثیں ہیں کہ یا تو پرانا نکاح برقرار رکھا یا دوبارہ سے نکاح کیا, تیسرا کوئی آپشن امام احمد بن حنبل کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ جو کم درجے کی ضعیف ہوگی اسی کو مجبوراً لینا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے اس سند سے جو حدیث سے استدلال کیا, یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ سند امام احمد بن حنبل کی نظر میں کیا ہے؟ صحیح ہے. بہت مشکل ہے بھائی, مجبور تھے وہ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو مجھے پتا چلا کہ ابن تیمیہ جیسے علامے جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان سے اس بارے میں کتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ مسٹیک ہوئی ہے. لیکن اسی مسٹیک کو یہ تمام حضرات فالو کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ہماری تحقیق ہے, ہم مقلد نہیں ہیں. حالانکہ اس حدیث کو صحیح قرار دینے میں آپ نے تقلید کی ہے, آپ نے تحقیق نہیں کی. تحقیق ہم نے کی ہے جو ہے مقلد.
مگر پھر بھی آپ سے زیادہ تحقیقات کر لیتے ہیں. بہت مشکل, بہت مشکل. مولانا قاسم نانوتوی کی بحث ہو رہی تھی نا کسی سے, تو انہوں نے وہ بحث میں جیت گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی مقلد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حیران اس پر ہوں کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا. تو تحقیق تو اس کو بولتے ہیں. پھر میں نے تلاش کیا کہ ان حدیث کے راویوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے کمنٹس کیا ہیں, یعنی ان کی رائے کیا ہے. تو اس میں محمد ابن اسحاق راوی ہے حدیث رکانہ میں. امام احمد بن حنبل سے صراحتاً مروی ہے کہ محمد ابن اسحاق جب کسی روایت میں متفرد ہوگا, اللہ کی قسم اس کی حدیث حجت نہیں ہے. یہ صراحتاً مل بھی گیا, اللہ کی قسم. تو پتہ چلا امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے, پھر بھی اس کی حدیث کو حجت کیوں مان رہے ہیں کہ بھائی اس سے بھی زیادہ کمزور راوی ہے اگلی روایت میں, جس پہ 3 دفعہ قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ تو 1 دفعہ قسم اٹھا رہا ہوں, اس پہ 3 دفعہ. تو میرا طلاق ثلاث پر ایک رسالہ ہے, پتہ نہیں 6 سال سے لکھ کے رکھا ہوا ہے, مارکیٹ میں لانے کی فرصت ہی نہیں مل رہی. وہ دعا کرو لے آؤں مارکیٹ میں. لکھ کے رکھا ہوا ہے, تیار ہے, کمپوز ہوا ہوا ہے, بس اس کو چھاپنا ہے, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کا بھی ماضی میں مذہب نہیں رہا 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ سب فضول, یعنی ایک کوئی کہیں سے کوئی نہ ضعیف روایت ہے نہ صحیح روایت ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہاں بعض ائمہ سے غلطی ہوئی ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اس میں مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس مسٹیک کو فالو نہ کریں, یہ پھر اندھی تقلید کہلائے گی. یا تو آپ مقلد بننا ہے تو مجتہدین کی تقلید کریں جو تابعین تبع تابعین کے دور میں, اور اگر محقق بننا ہے پھر تمیز سے محقق بنیں. یہ کسی نے البانی رحمہ اللہ نے کہہ دیا حدیث صحیح ہے تو اتنا کافی نہیں ہے, اس کی گہرائی میں گھسیں, کیوں کہا ہے, پورے ان کے رسالے پڑھیں, پھر اس کے اپوزٹ میں جو رسالے لکھے گئے وہ بھی پڑھیں. یک طرفہ کافی نہیں ہوتے, وہ بھی پڑھیں آپ. پھر پڑھنے کے بعد جب 1-2 مہینے لگیں گے, پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکیں گے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو اسماء الرجال کی علوم پر خود مہارت بھی ہو, ورنہ عامی آدمی دونوں رسالے پڑھ کے بوکھلانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, سوائے بوکھلاہٹ کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس کو. لیکن وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپاتا ہے, پبلک کے سامنے 2-4 باتیں لے کر آتا ہے. پبلک چونکہ اس سے بھی زیادہ فارغ ہے تو پبلک کہتی ماشاءاللہ ریسرچ اس کو بولتے ہیں, ماشاءاللہ تحقیق, یہ ہے قرآن بالکل حدیث نمبر بھی پیش کر دیا, حدیث کا حوالہ بھی پیش کر دیا. تو یہ تحقیق نہیں ہوتی میرے بھائی, کہاں سے کہاں